أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما. सूरह आराफ आयत नंबर 130 से हम पढ़ेंगे। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि तुम लोग सब्र से काम लो, अल्लाह तुम्हारे दुश्मन को हलाक करेगा और जमीन में तुम्हें खिलाफत अता करेगा, लेकिन वो देखेगा ये कि तुम्हारे अमाल कैसे हैं। तो यही बात चल रही है। वलगद अखज़ना आला फिरऔना बिस्सिनीना, हमने पकड़ा आले फिरौन को कई सालों के कहत के साथ। सी सीन नून नून सिन उर्दू में भी इस्तेमाल होता है साल के लिए। तो सिनीन कहते हैं ऐसे सालों को जिनमें दिक्कत और मुश्किल हो। तो लिहाजा कहत साली इसके अंदर बिल्ट इन मीनिंग है। वह नक्सिन और कमी मिनत समाराती फलों की। हमने कई साल तक आले फिरौन को सजा दी कहत साली और फलों की कमी में। यानी मिस्र बड़ा जरखेज इलाका है जिस तरह बड़े सगीर है, तो मेजर उनकी भी जो रेवेन्यू जनरेशन है वो ज़रात से थी। तो पूरे मिस्र में बैक वक्त कहत पड़ने लगे, खड़ी फसलें तबाह होने लगी। हजरत मूसा ने पहले ही वार्न किया था, कई साल ऐसा चला, यहां तक फिर इन्होंने माफी मांगी हजरत मूसा से और कहा कि मूसा अगर तुम ये मसला हल कर दोगे तो हम ईमान ले आएंगे। तो फिर कहत सालियां खत्म हो गई, फिर बारिशें हुई, खुशहाली आ गई, ईमान नहीं लाए। फिर वही बारिशें इतनी बड़ी कि सैलाब पूरे मिस्र में बैक वक्त सैलाब आने लगे। फिर उन्होंने हजरत मूसा से कहा कि मूसा अगर तुम ये मसला हल कर दोगे तो हम ईमान ले आएंगे। मूसा अलैहिस्सलाम ने दुआ की, वो मसला हल हो गया, फिर ईमान नहीं लाए। फिर इन पर एक एक करके टिड्डियों का अजाब आया, पूरे मिस्र में बेक वक्त टिड्डी दलों के हमले होने लगे। जाहिर बात है अफोर्डेबल नहीं। फिर इन्होंने हजरत मूसा से कहा, फिर हजरत मूसा ने दुआ मांगी, फिर अल्लाह ने वो अजाब टाल दिया, ये ईमान फिर नहीं लाए, क्योंकि इन्होंने यही कहा कि अगर ये अजाब टाल के हम ईमान ले आएंगे, नहीं लाए। फिर इन पर जुओं का अजाब आया, पूरे मिस्र में बेक तक हर चीज में जुएं, यानी मुख्तलिफ जुएं होती है ना, जैसे आटे में सुसरी पड़ती है, कुछ चीजों में सुंडियां, गोश्त वगैरह में सुंडियां पड़ती हैं, सरों में जुएं पड़ती हैं, बिस्तरों वगैरह में खटमल पड़ते हैं, तो वो होती तो जुओं की किस्में है ना सारी। तो हर तरह की चीजों में जुए पड़ने लगे और बैक वक्त, और कोई चीज उन पर कारगर नहीं हो रही थी। फिर उन्होंने कहा मूसा अगर तू इस मसले को टाल देगा तो हम ईमान ले आएंगे। फिर हजरत मूसा ने दुआ की, फिर ये ईमान नहीं लाए। फिर मेंढकों का अजाब आया कि हर तरफ मेंढक ही मेंढक हो गए पूरे मिस्र में। अब जादू जो होता है ना वो अनलिमिटेड एरिया में काम नहीं कर सकता। यानी फर्ज करो कि कोई जादू करे तो वो एक घर में असर करेगा, चलो एक मोहल्ले में कर लेगा, एक बंदे पर या एक मोहल्ले के लोगों पर कर लेगा, पूरे पाकिस्तान पर जादू नहीं किया जा सकता, पॉसिबल नहीं। तो पूरे मिस्र पर बैक वक्त एक जैसे हालात आते। तो मेंढकों का मसला शुरू हो गया, हर तरफ मेंढक ही मेंढक, और वही बात है कि कोई हल समझ नहीं आ रहा था। फिर उस पर भी उन्होंने वही कहा कि मूसा ये अजाब टल जाए तो हम ईमान ले आएंगे, फिर भी ये ईमान नहीं लाए। फिर इन पर इतनी बड़ी निशानी अल्लाह ने भेजी, सारे जो मिस्र के पानी के जखीरे थे, दरिया, झीलें, घरों के अंदर भरा हुआ पानी सब खून हो गया, खून बन गया हर तरफ। अब उनको अच्छी तरह पता था कि ये जादू से नहीं हो सकता, जादू से सिर्फ ये हो सकता है कि मेरे हाथ में ग्लास पानी का और मुझे वो खून नजर आए। आपने कभी फिल्मों ड्रामों में शायद देखा भी होगा, आम है ये सीन कि जी वो पकड़ा तो खून नजर आया, फेंक दिया, ग्लास टूटा तो पानी है। वो सिर्फ नजर आता है, वो सिर्फ शोबदाबाजी है, वो नजरबंदी है, वो बदलता नहीं है। लेकिन पानी खून बन गए। और तौरात में आता है कि जब तक वो बनी इसराइली के हाथ में होता पानी होता। तो प्यास से हशर हुआ, जाहिर बात है। तो एक किप्ती कहता है कि अपने हाथ से मेरे मुंह में डाल दो, तो वो जब मुंह में डालता किप्ती के तो वो खून हो जाता, खून बन जाता। अब जाहिर बात है ये जादू से नहीं हो सकता। और आप सोचिए कि कैसा ताफुन और कैसी सरांड होगी ना। कुर्बानी जब हम करते हैं तो हम कितना धोते हैं फरनैले डाल डाल के, उसके बाद भी
कहीं कहीं दिन तक प्रॉपर स्मेल नहीं जाती, बार बार फेनाइल डाल डाल के धोना पड़ता है, तो फिर कहीं जाकर खत्म होती है स्मेल। तो खुद सोचे कि ब्लड की स्मेल कैसी रही होगी, कि जब जाहिर बात है, आप देख ना समंदर, दरियाई नील खून बन गए, असली खून। सूरज की धूप पड़ रही है, गर्म एरिया मिस्र भी हमारी तरह, सूरज की धूप पड़ रही है, तो कैसी उससे बदबू आ रही होगी और क्या सूरत हाल है। फिर इन्होंने हजरत मूसा से कहा कि मूसा ये अजाब टल गया तो हम ईमान ले आएंगे। मूसा अलैहिस्सलाम ने दुआ की, अजाब टल लिया, लेकिन ईमान ये फिर भी नहीं लाए। तो उसके बाद फिर हिजरत हो गई थी। तो अल्लाह कहते कई साल हमने इन्हें आजमाइश में डाले रखा, अहले मिस्र को, लाल्लाहुम यज़क्करून, शायद वो नसीहत पकड़े। सबब क्या है भाई परेशानी का? शायद वो नसीहत पकड़े। हमारे भी जो हालात इतने खराब है ना, इकोनॉमी नहीं चल रही, हुक्मरान बुरे हैं, असल बात यह है हमने अल्लाह के साथ बदअहदी की हुई है। पाकिस्तान लिया था, पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह कहकर, और आप देख लें कि हम क्या हाल कर रहे हैं पाकिस्तान का, और कितना शिर्क हमने भरपा कर रखा है, ये उसकी सजा भुगत रहे। तो अल्लाह कहते हैं हमने उन्हें इसलिए पकड़ा कि शायद वो नसीहत कबूल करें। फैजा जाअतहुमुल हसनतु, जब उनको अच्छाई पहुंचती, कालू लना हाजिही, कहते ये तो हमारा नसीब है। वाइन तुसिबहुम सय्यतुन, जब उन्हें तकलीफ आती, ये तय्यिरू बि मूसा व मन मअहू, तो बस शगुनी लेते, महूसत लेते मूसा और उसके साथियों की। यानी कि जब हालात अच्छे होते तो कहते ये तो हमारा मुकद्दर है, और जब मुसीबत आती है तो कहते ये मूसा और उसके साथियों की नहूसत। अला इन्नमा त्वाइरुहुम इंदल्लाहि, खबरदार उनकी नहूसतें अल्लाह के पास हैं। वलाकिन्न अक्सरुहुम ला यालमून, मगर अक्सरियत जानती नहीं उनकी। समझ आई कि उनके आमाल नामे, उनका शिर्क, सबसे बड़ी नहूसत क्या है? शिर्क, अल्लाह की नाफरमानी। उसके बाद तो गुनाह और बुरे अमाल, शिर्क और कुफर, ये है नहूसतें। तो अल्लाह कहते हैं उनकी नहूसतें जो है ना, वो तो लिखी हुई हैं। वकालू, उन्होंने कहा, महमा, जो भी ताती ना तू लाएगा भी हमारे पास, मिन आयत, निशानी, लीता सारा ना बिहा, तो दरअसल तू हमें उसके जरिए मसहूर करेगा। यानी वो कहने लगे कि तू जो भी निशानी हमें दिखाता है ना मूसा, वो तेरा जादू होता है, तो हमें जादू के असर में ले लेगा। फमा नहनु लका बिमुमिनीन, हम तेरा भरोसा नहीं करेंगे, यानी हम तुम पर ईमान नहीं लाएंगे मूसा, क्योंकि जितना कुछ भी हो रहा है वो जादू से हो रहा है। फारसलना अलैहिम तूफान वल जराद वल कुम्मल वद दफादिया वद दमा, ये मैंने आपको भी बता दिया। हमने उन पर भेजे तूफान, टिड्डियां, जुएं, मेंढक और खून, आयात मुफस्सलातिन, जो वाज़ेह निशानियां थी। फस्तकबरू, मगर उन्होंने बढ़ाई का घुमंड बना के रखा, बढ़ाई का दावा करते रहे। वकानु कौम मुजरिमीन, क्योंकि वो थे ही मुजरिम, वो मानने वाले थे ही नहीं। वलम्मा वक़ा अलैहिम रिज्ज़, और जब उन पर अजाब आता, कालू, कहते, या मूसा उलाना रब्बका, मूसा अपनी रब से दुआ कर, बिमा आहिदा इंदका, वो रब जिसके साथ तूने अहद बांध रखा है, लइन कशफ्ता, अगर तू हटा दे, अन्ना, हम पर से, अर्रिज्जा, अजाब, लनुमिनन्ना लका, हम तुझ पर ईमान ले आएंगे, वला नुरसिलन्ना माका बनी इसराइल, और बनी इसराइल को तेरे साथ जरूर भेज देंगे। यानी जब अजाब से तंग आते तो मूसा अलैहिस्सलाम से कहते कि अपने रब से दुआ कर जिसके साथ तेरा अहद है, हमारा अजाब दूर कर दे, अगर तकलीफ दूर हो गई हम ईमान ले आएंगे और बनी इसराइल को जाने देंगे। मगर जब अजाब दूर हो जाता तो वादा खिलाफी करते। फलम्मा कशफना अन्हुम रिज्जा, जब हम उनसे अजाब हटा देते, इला अजलिन, मुकर्ररा जमाने के लिए, हम बालिगूहु, जिसको वो पूरा करने वाले थे, इजा हम यंकुसून, वो फौरन अहद तोड़ डालते। यानी अल्लाह कहते कि हमने जितनी मोहलत देनी थी उस टाइम में हम अजाब टाल देते, तो अजाब टाल देते तो फौरन अहद तोड़ देते। तो कभी भी इन्होंने अहद पूरा नहीं किया, खेल बनाया हुआ था। तो मैं फिर आपसे वही अर्ज करूंगी जो मैं हमेशा कहती हूँ, मौजूदों की वजह से कोई ईमान नहीं लाता, ईमान किताब पर यकीन करने से। फिर बार बार वही खेल खेलते रहे तो क्या हुआ? फन तकमना मिन्हु, हमने उनसे बदला लिया। फअग़रक़नाहुम फिल यम्मी, डबो दिया हमने उन्हें समंदर। अल्लाह कहते फिर मैंने सजा दी ना फाइनली, उन्होंने जो दीन का तमाशा बनाया हुआ था उसका बदला लिया, सजा दी, उन्हें समंदर में डुबो दिया। अन्नहुम कज़्ज़बू बि आयातिना, क्योंकि वो हमारी आयतों का इनकार करते थे, वकानु अन्हा गाफिलीन, और वो उनसे गाफिल थे। यानी कि अल्लाह की आयतों को नजरअंदाज किए हुए थे, तो अल्लाह कहते मैंने उन्हें सजा दी। फ़अवरसनल कौमल लज़ीना कानू, और वारिस बनाया हमने उन लोगों को जो थे युस्तज़अफ़ूना, कमजोर, मशारिकल अर्दी व मगारिबाहा,
اس زمین کے مشرق و مغرب کا، التی بارکنا فیہا، جسے ہم نے برکت دی تھی. وہ لوگ جو کمزور سمجھے جاتے تھے مصر میں ہم نے انہیں اس زمین کے مشرق و مغرب کا مالک بنایا جسے ہم نے برکت دی تھی. کون کمزور سمجھے جاتے تھے؟ بنی اسرائیل. کس زمین کا مالک بنایا؟ مصر کا؟ فلسطین کا. کیونکہ مصر میں تو وہی حکومت چلتی رہی، تو فلسطین مراد ہے، کیونکہ فلسطین کو اللہ نے حضرت ابراہیم کے آنے سے برکت دی نا. تو فلسطین جو ہے فوراً مل گیا ان کو. نہیں، آپ کو پتا ہے نا، وہ سارا تو اس کے بعد معاملات پیش آئے کہ یہ سمندر پار کر کے سینا میں پہنچے. پھر سینا میں پہنچ کر بچڑے والا واقعہ پیش آیا. حضرت موسیٰ جو ہے توریت پیش کی، اس کے پہ انہوں نے انکار کیا، اس کا واقعہ پیش آیا. پھر حضرت موسیٰ نے کہا کہ اب فلسطین پر حملہ کرنا ہے، تو انہوں نے انکار کر دیا. پھر اللہ پاک نے انہیں 40 سال صحرائے سینا میں رہنے کی سزا دی. تو وہاں پر ان پر پانی اور جو ہے بادلوں کا سایہ، کھانا وغیرہ، منو سلوا، وہ سارے واقعے اسی عرصے کے. پھر 40 سال بعد انہوں نے فلسطین پر قبضہ کیا، کچھ حصے پر، کچھ شہر فتح کیے، مگر پھر نافرمانیاں بہت کی تو ان پر طاعون کا عذاب آیا اور انہیں واپس ہٹنا پڑا. تو حضرت موسیٰ تو پھر صحرائے سینا میں وفات پا گئے تھے. پھر ان لوگوں نے دوبارہ، پھر حضرت یوشا کا اینڈ زمانہ تھا جب طالوت ان کے حاکم بنائے گئے تھے، تب انہوں نے دراصل فلسطین پر پھر قبضہ کیا. حضرت طالوت نے جو شروع کی تھی فتوحات، حضرت سلیمان کے زمانے تک وہ فتوحات چلتی رہی. تقریباً سارا فلسطین انہوں نے فتح کر لیا تھا. اس وقت کا فلسطین بڑا تھا، آج والا فلسطین نہیں تھا. اس میں شام کا بہت سارا حصہ شامل تھا، عراق کا ایک حصہ شامل تھا، اور جو آج سارا فلسطین ہے، اب تو اسرائیل بن گیا ہے، تو یہ سارا بھی شامل تھا. تو وہ سارا انہوں نے فتح کیا، اور وہاں پھر حضرت سلیمان وفات پا گئے. تو اس کے بعد پھر انہوں نے مزید فتوحات نہیں کی. کچھ سرحدی علاقے باقی تھے، وہ ایسے ہی رہ گئے. ٹھیک ہے. تو اس سے مراد یہ نہیں کہ فوری اللہ نے ان کو فلسطین میں سیٹ کر دیا، وہ سب اپنے ٹائم پر ہوئے. ٹھیک ہے جی. یہ جو مصر میں عذاب آیا تھا، وہ کن کی وجہ سے آیا تھا؟ جو قبطی وہاں پہ رہتے تھے ان کی وجہ سے، یا بنی اسرائیل کی وجہ سے؟ نہیں، مصر میں جو عذاب آئے وہ قبطیوں کی وجہ سے، اور بنی اسرائیلیوں پر نہیں آئے تھے. حضرت موسیٰ علیہ السلام 2 قوموں کی طرف نبی بنا کر بھیجے گئے تھے، قبطی جو مصری لوگ تھے، اور بنی اسرائیلی جنہیں ہم یہود کہتے ہیں. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دونوں کو ہی دعوت دی. قبطیوں کو یہ پیغام تھا کہ بھئی ایک تو ایمان لاؤ، اور دوسرا بنی اسرائیل کو جانے دو. اگر ایمان نہیں لانا تو بھی ٹھیک ہے، لیکن بنی اسرائیل کو جانے دو. انہوں نے دونوں ہی باتیں نہیں مانی، نہ ایمان لائے نہ جانے دیے. تو پھر حضرت موسیٰ لے کر چلے گئے. تو بہرحال جب وہاں پر تھے تو بنی اسرائیلی اس وقت تو ایمان کا دعویٰ کر رہے تھے. ان کی نافرمانیاں تو تب سامنے اصل میں آئیں جب ہجرت کر کے چلے گئے. وہاں پر تو وہ ٹوٹلی بے بس تھے، شکوہ شکایت کرتے تھے، باقی کچھ کرنے کی ابھی ان کی اوقات ہی نہیں تھی، غلام تھے. تو اس وقت تک وہ سرکشی نہیں دکھا رہے تھے، کوئی خاص چھوٹے موٹے معاملات تھے. تو اس وقت تک جتنے بھی عذاب آئے وہ ایکچولی بنی اسرائیل پر نہیں آئے، قبطیوں پر آئے. بنی اسرائیل کی بستیاں محفوظ رہیں، حالانکہ وہ بستیاں ظاہری بات ہے غلاموں کی بستیاں تھی نا، کچی بستیاں، گندے محلے، غریب علاقے، وہ محفوظ رہے. اور جو امیر پوش ایریاز تھے وہاں پر یہ سارے مسائل پیدا ہوئے، اور سارے مصر میں بیک وقت کی صورتحال ہوئی. تو ان کو اچھی طرح پتا تھا کہ جادو نہیں ہے، مگر بس یہ ماننے کو تیار نہیں تھے. تو پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام جب آ گئے صحرائے سینا میں، تب بھی ان کو باقاعدہ کوئی اللہ نے سزا نہیں دی، بس ان کی غلطیوں پر ڈانٹا ڈپٹائی. ہاں، بس یہ ہوا کہ جب انہوں نے حملے سے انکار کر دیا تو 40 سال صحرائے سینا میں رہنے کا حکم ملا. پہلی جو باقاعدہ سزا ان پر آئی ہے نا، جب انہوں نے حضرت موسیٰ کی سرکردگی میں فلسطین کے کچھ شہر فتح کیے ہیں، اور وہاں پر انہوں نے عورتوں کی عزتیں لوٹی اور لوٹ مار کی اور نافرمانی کی، تو بدنام کیا ہوا؟ اسلام نا، اور حضرت موسیٰ بدنام ہوئے. تب ان پر پہلی باقاعدہ سزا آئی، طاعون. اس میں ان کی بہت اموات ہوئی. تو ریت کا بیان یہ ہے کہ ایک دن میں ان کے 24,000 لوگ مرے. اللہ عالم، لیکن یہ ضرور ہے کہ بہت زیادہ اموات ہوئی، کیونکہ پھر اپنے مفتوحہ شہر چھوڑ کر یہ لوگ واپس آئے سینا میں. پھر یہ ایک عرصہ سینا میں رہے، اور جو تھوڑا بہت یعنی کہ جو شہر ان کے قبضے میں تھے بھی، وہ پھر جب یہ پیچھے جو ہٹی ان کی اکثریت ہٹنا پڑا، تو پھر جو دشمن تھے انہوں نے دوبارہ قبضے میں کر لیا، اور جو بچے کچھ اسرائیلی تھے ان کو غلام بنا لیا. پھر ان لوگوں نے دوبارہ
حضرت ہارون کا زمانہ بھی ختم ہو گیا، حضرت موسیٰ وفات پا گئے، حضرت یوشع کے بڑھاپے میں انہوں نے پھر حضرت یوشع سے کہا کہ ہمارے لیے کوئی سالار، کوئی حاکم بنائے، طالوت بنائے گئے، پھر انہوں نے فتوحات کی۔ وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ الْحُسْنَى عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ، تیرے رب کی اچھی بات بنی اسرائیل پر پوری ہوئی، بما صبروا، کیونکہ انہوں نے صبر کیا، یعنی کہ جو سارے بنی اسرائیل یکساں تو نہیں تھے، تو ان میں سے جو نیک تھے انہوں نے صبر کیا، تو اللہ کہتے ہیں ان کی صبر کی وجہ سے اچھائی پوری ہوئی۔ ہم نے انہیں فلسطین میں حاکم بنایا، 2 دفعہ حکومت دی اللہ نے ان کو، بنی اسرائیل کو فلسطین میں، ایک بار نہیں دی، تو پھر یہ اپنی کرتوتوں سے اجڑے ہیں۔ وَدَمَّرْنَا، برباد کر دیا ہم نے، مَا كَانَ يَصْنَعُ، جو بنایا تھا فرعون نے، وقومہ، اس کی قوم نے، فرعون اور اس کی قوم نے جو بنایا تھا ہم نے برباد کر دیا۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ فرعونوں کی حکومت ختم ہو گئی تھی، ایسا نہیں ہے، وہ فرعون ڈوب گیا تھا، اس کا ایک کمسن بیٹا تھا، اس کو حکومت پر بٹھا دیا گیا، تو اس کا چچا زاد تھا، اس نے بغاوت کر دی، اس کو مار دیا، اس کی بیوی وغیرہ کو بھی مار دیا، محل محل جلا دیا، جیسا بغاوتوں میں ہوتا ہے، اور حکومت اس سے ٹیک اوور کر دی۔ تو وہ فرعون ختم ہو گیا، اور اس کا خاندان ختم ہو گیا جو حضرت موسیٰ کے مد مقابل تھا۔ حکومت فرعونوں کی ہی چلتی رہی، فرعونوں کی حکومت کا خاتمہ کلوپیٹرا پر ہوا، مشہور نام ہے، آپ نے سنا ہوگا، کلوپترا کہتے ہیں ہمارے یہاں، تو کلوپیٹرا جو ہے اس پر فرعونوں کی حکومت کا خاتمہ ہوا، سکندر نے جب فتح کیا۔ یہ ذرا بات کی بات ہے، ٹھیک ہے۔ وَمَا كَانُوا يَعْرِشُونَ، ہم نے وہ سب برباد کر دیا جو وہ بلندیوں پر چڑھاتے تھے، یعنی کہ انہوں نے محل بنائے ہوئے تھے نا اپنے، تو محلات ذرے بڑے ڈیکوریٹڈ تھے، بیلیں چڑھائی ہوئی خوبصورت سجائے ہوئے، تو وہ پھر سب برباد ہوا۔ آج تو سب کچھ ہی اجڑ گیا۔ پھر اس وقت اللہ نے جتنی مہلت اس قوم کو دینی ہے، دیکھیں اسکندر بھی برباد ہو گئے، اس کی قائم کردہ حکومت بھی برباد ہوئی، اور آج آپ دیکھیں ایسی عظیم تعمیرات ہیں جو چند ایک بچی ہیں فرعونوں کی، تو آج کسی محل کے کوئی کھنڈر ملتے ہیں، کوئی نشان ملتے ہیں، عظیم الشان محل تھے۔ آپ پڑھیں گے سورہ مومن میں بھی پڑھیں گے، بیان ملتا ہے باقاعدہ، اس نے کہا کہ موسیٰ تمہیں کہتا ہے جنت ہوگی، جنت میں نہریں بہیں گی، تو باغات ہوں گے، تو کیا میرے پاس باغات اور نہریں نہیں؟ یعنی اس کا محل ایسا بڑا تھا کہ اس محل میں نہریں بہتی تھی، اس نے کہا کہ میرے محل کے نیچے نہریں نہیں بہتی۔ آج اس کا نام و نشان بھی نہیں ہے، نام و نشان بچے ہیں صرف احرام کے، ان کے محلات کے نہیں بچے۔ یہ بھی اس کی شان ہے، عبرت دکھائی ہے اس نے۔ اور دیکھ لیں اللہ کے کام ہے، اللہ نے اتنے عظیم لوگ تھے، یہ عظیم سے مراد دینی والا عظیم نہیں کہہ رہی، طاقت، بڑے بادشاہ تھے جی، یہاں تک کہ خود کو خدا کہلواتے تھے، سجدہ کراتے تھے، تو اللہ نے ان کی لاشوں کو بھی ہمارے لیے عبرت بنا دی، ممی فائی کی گئی نا ان کی لاشیں، تو آپ دیکھیں آج ان کی لاشوں پر ٹکٹ لگے ہوئے، جا کر دیکھو، اور جب وہ زندہ تھے تو کیا ٹھاٹ تھے ان کے، کیا کرو فر تھا، کوئی ان کی جھلک نہیں پا سکتا تھا۔ اوہو، دیکھو اگر جدیدہ عبرت نگاہ ہوگی۔ تو فائنلی اللہ نے اس کو ختم کر دیا، نہ تو بنی اسرائیل کو حکومت ملنے سے مراد یہ ہے کہ فوراً ہی حکومت مل گئی، اور نہ ہی ان کے خاتمے سے مراد یہ ہے کہ فوراً ہی فرعون ختم ہو گئے، اللہ نے ایسا کیا ہی نہیں، ہر قوم کی اپنی عمر ہے، وہ فرعون مر گیا تھا اور اس کی فیملی بھی ختم ہو گئی تھی، لیکن حکومت فرعونوں کی چلتی رہی، فرعونوں کی حکومت کا خاتمہ ہوا ہے کلوپیٹرا پر، وہ آخری تھی، ٹھیک ہے، اس کے مرنے کے بعد یہ پھر کوئی فرعون نہیں آیا۔ وَجَاوَزْنَا بِبَنِي إِسْرَائِيلَ الْبَحْرَ، ہم نے پار اتار دیا بنی اسرائیل کو سمندر کے، ریڈ سی، بحر احمر، فَآتَوْا عَلَىٰ قَوْمٍ، وہ آئے اپنے قوم پر، وہ گزرے ایک قوم پر، یعکفون جو جمے بیٹھے تھے، اعتکاف اسی سے ہے نا، آئین کاف فا ہوتا ہے اڑ جانا، اٹک جانا، تو اعتکاف میں بیٹھ جاتے ہیں نا ایک جگہ پر، اسی لیے اسے اعتکاف کہتے ہیں، عَلَىٰ أَصْنَامٍ لَهُمْ، بتوں پر اپنے، تو وہ ایک ایسی قوم پر سے گزرے جو بتوں پر جمے بیٹھے تھے، یعنی کہ وہ ایک ایسے قبیلے کے پاس سے گزرے جو بت پرست، لائٹ جلا لیں، اللہ مالک ہے، لائٹ جلا لیں،
ایک ایسی قوم پر سے گزرے جو بت پرست تھے اور ظاہر ہے کہ بتوں کی عبادت کرتے تھے. توکلت علی الحی الذی لا یموت الحمد للہ الذی لم یتخذ ولدا ولم یکن له شریک فی الملک ولم یکن له ولی من الذل وکبرہ تکبیرا. آمین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اچھا جی، ایسے ہی قوم پر سے گزرے، سمندر پار کیا، تو ایسا نہیں کہ سمندر پار کرتی صحرائے سینا تھا، صحرائے سینا تک آگے سفر تھا. تو وہ جب وہاں تک جانے کے لیے سفر کر رہے تھے تو راستے میں کوئی قبیلہ تھا، کوئی گاؤں ہوگا، کچھ تھا، وہاں کے لوگ جو تھے وہ بت پوج رہے تھے. کون سا بت؟ کوئی بھی بت ہوگا. قالو، کہنے لگے، یا موسیٰ اجعل لنا الہا کما لہم آلہہ، کہنے لگے موسیٰ ہمیں بھی ایک خدا بنا دے جیسا ان کا خدا ہے، یعنی ہمارے بھی بت بنا دو. قالا، موسیٰ علیہ السلام نے کہا، انکم قوم تجہلون، تم بڑے جاہل لوگ، بڑے جاہل لوگ ہو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے مدینہ سے مکہ گئے حدیبیہ کے لیے. تو راستے میں ایک درخت تھا، کوئی ایک درخت تھا، تو لوگ اس پر منتیں مانتے تھے، جیسے ہمارے بابوں کے مزاروں پہ بنے ہوئے، تو اس پہ دھاگے شاگے باندھ کے منتیں مانتے تھے. تو صحابہ میں سے کسی نے کہا کہ ہمارے لیے بھی ایک مقرر کر دیں ایسا درخت. تو آپ نے کہا اللہ کی قسم تم قوم موسیٰ جیسے لوگ، اللہ پر ایمان لانے کے بعد تم شرک کی بات کرتے. تو آج آپ دیکھیں ہر طرح کا شرک آپ کو پاکستان میں ملے، پھر کہاں سے اللہ کا فضل آئے. حضرت موسیٰ نے کہا تم بڑے جاہل لوگ ہو. ان ہؤلاء متبر، یہ تو برباد ہو جائیں گے، ما ہم فیہ، وہ سب جو یہاں پر ہیں، وہ باطل، اور باطل ہے، ما کانوا یعملون، جو اعمال وہ کرتے ہیں. موسیٰ علیہ السلام نے کہا یہ پوری قوم تو تباہ ہوگی اور ان کے سب اعمال بھی ضائع چلے جائیں گے، تم ان جیسا بننا چاہتے ہو. حضرت موسیٰ نے روکا کیوں نہیں؟ کوشچن. حضرت موسیٰ نے روکا کیوں نہیں انہیں؟ جلدی جلدی اتنا ٹائم نہیں لگانا. جو نبی جس قوم کی طرف آتا ہے وہ اسی کی حد تک ہوتا ہے، کام کرتا ہے. حضرت موسیٰ صرف بنی اسرائیل کے لیے اور کپٹیوں کے لیے آئے. لہٰذا تورات میں آتا ہے کہ حضرت عیسیٰ کے پاس ایک خاتون آئی اور کہنے لگی میں آپ سے برکت لینے آئی ہوں، یہ ایمان لانے آئی ہوں. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا میں تو صرف بنی اسرائیل کی بکھری بھیڑوں کے لیے آیا. ابراہیم علیہ السلام ساری دنیا کے لیے تھے اور ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی پوری دنیا کے لیے. ٹھیک ہے، تو لہٰذا انہوں نے ان کو نہیں چھڑا. ان میں کوئی اور نبی ہوں گے، ہر قوم میں نبی آئے ہیں نا. اب وہ پتہ نہیں وہاں جب وہ پورا گزرے ہیں تو کون سے ملک کا سرحدی علاقہ تھا، کہاں کے لوگ تھے، کون سی قوم تھی، اور ظاہری بات ہے اس پر بھی کوئی نہ کوئی نبی آئے ہوں، انہوں نے سمجھایا بجھایا ہو. وہ حضرت موسیٰ کا علاقہ نہیں تھا، وہ ان کا کام نہیں تھا. حدود ہوتی ہے نا، جیسے آپ تھانے میں رپورٹ کرانے جائیں نا، تو اگر ان کی حد سے باہر ہوا ہو تو وہ آپ کا کیس نہیں دیتے، وہ کہتے ہیں اس فلانے تھانے میں جائیں، وہ ان کی حد میں آتا ہے، ہماری حد نہیں، ہم کر نہیں سکتے. قالا، فرمایا موسیٰ علیہ السلام نے، اغیر اللہ ابغیکم الہا، میں تمہیں اللہ کے سوا الہ ڈھونڈ کر دوں. وہو فضلکم علی العالمین، حالانکہ اللہ نے تمہیں تمام اہل جہان پر چنا ہے، منتخب کیا ہے. وَإِذْ أَنْجَيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ، یاد کرو جب اس نے تمہیں قوم موسیٰ سے نجات دی، قوم فرعون سے نجات دی، وَإِذْ أَنْجَيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ، یاد کرو نجات دی ہم نے تمہیں قوم فرعون سے. اور ہم نے تمہیں نجات دی، یعنی اللہ دوبارہ یاد دلا رہے ہیں کہ ادھر تم لوگ مصر سے نکلے، ادھر تمہیں بت پرستی یاد آ گئی، حالانکہ ہم نے تمہیں نجات دی قوم فرعون سے. یسومونکم سوء العذاب، جو تمہیں بدترین سزائیں دیتے تھے. یقتلون ابناءکم، تمہارے بیٹوں کو قتل کر ڈالتے تھے. ویستحیون نساءکم، تمہاری بیٹیوں کو زندہ رکھتے تھے. وفی ذالکم بلاء من ربکم عظیم، اور اس میں تمہارے رب کی طرف سے بہت بڑی آزمائش موجود تھی. یہ میں ان کی تفصیل دوبارہ نہیں کروں گی کیونکہ آپ یہ سب پڑھ چکے. وَوَعَدْنَا مُوسَىٰ 30 لَيْلَةً، ہم نے موسیٰ سے 30 راتوں کا وعدہ کیا تھا. وَأَتْمَمْنَاهَا بِعَشْرٍ، اور 10 کے ساتھ ہم نے اسے پورا کیا. فَتَمَّ مِيقَاتُ رَبِّهِ، تو پورا ہوا اس کے رب کی ملاقات کا مقررہ وقت 40 لَيْلَةً، 40 راتوں کا. وَقَالَ مُوسَىٰ لِأَخِيهِ،
اور موسیٰ نے اپنے بھائی سے کہا تھا ہارون سے، اخلفنی فی قومی، میری قوم میں میری جانشینی کرنا، واصلح، اور ان کی اصلاح کرنا، ولا تتبع سبیل المفسدین، اور فسادیوں کی بات مت ماننا۔ یعنی حضرت موسیٰ جب گئے تھے تو حضرت ہارون سے کہہ کر گئے تھے، ان کو پتا تھا کہ منافق گروہ تو موجود ہے نا، تو انہوں نے کہا تھا ان کی بات نہ سننا۔ 30 دن کا کہہ کر تھے، 10 دن ایکسٹرا رکے تھے، یہ سب میں آپ کو بتا چکی ہوں۔ وَلَمَّا جَاءَ مُوسَىٰ لِمِيقَاتِنَا، جب موسیٰ مقررہ وقت پر ہمارے پاس پہنچے، وَكَلَّمَهُ رَبُّهُ، اور بات کی اس نے اپنے رب سے، قَالَ، کہا، رَبِّ أَرِنِي أَنظُرْ إِلَيْكَ، اللہ جی مجھے خود کو دیکھنا الاؤ کریں، مجھے خود کو دکھا دیں، یعنی کہ میں آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ قَالَ لَن تَرَانِي، اللہ نے کہا آپ مجھے نہیں دیکھ سکتے موسیٰ، وَلَٰكِنِ انظُرْ إِلَى الْجَبَلِ، اچھا اس پہاڑ کو دیکھیے، فَإِنِ اسْتَقَرَّ مَكَانَهُ، وہ اپنی جگہ قائم رہا، فَسَوْفَ تَرَانِي، تم بھی مجھے دیکھ لو گے۔ فَلَمَّا تَجَلَّىٰ رَبُّهُ لِلْجَبَلِ، جب تیرے رب نے اپنی تجلی اس پہاڑ پر کی، جَعَلَهُ دَكًّا، وہ ریزہ ریزہ ہو کر بکھر گیا، وَخَرَّ مُوسَىٰ صَعِقًا، اور موسیٰ بے ہوش ہو گئے۔ فلما افاقا، پھر جب موسیٰ کو ہوش آیا، کالا سبحانکا، کہا اللہ آپ پاک ہے، تبت الیکا، میں معافی مانگتا ہوں، وانا اول المؤمنین، میں سب سے پہلے مومن ہوں۔ جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا یہ دو الگ الگ واقعات ہیں، یاد ہے یہ بات؟ میں نے آپ سے کہا تھا یہ دو الگ الگ واقعات ہیں۔ جب موسیٰ علیہ السلام اکیلے گئے کوہ طور پر، اعتکاف کیا، تو انہوں نے اللہ سے عرض کی، اعتکاف میں دعا مانگتے ہیں، انہوں نے بھی دعا مانگی کہ اللہ جی میں آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ اللہ نے کہا موسیٰ آپ نہیں دیکھ سکتے۔ پھر اللہ نے کہا اچھا چلے، یہ پہاڑ پر میں تجلی ڈالوں گا، اگر یہ ٹک گیا تو آپ دیکھ لینا، دیکھ سکو گے۔ تو ایک نور کی تجلی ہوئی، یعنی کہ نور ایک لمحے کے لیے چمکا، تو وہ پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا اس کے جلال سے، موسیٰ بے ہوش ہو گئے۔ تو ایک تجلی سے جب یہ حال ہوا تو اللہ کو دیکھنے کی طاقت کہاں تھی؟ یہ ایک واقعہ ہے۔ پھر موسیٰ واپس آئے، بچڑے والا سارا قصہ سمیٹا، پھر 70 عالموں کو لیا، پھر دوبارہ کوہ طور پر گئے، پھر وہ 70 عالم ضد لگا کر بیٹھ گئے ہم تو اللہ کو دیکھ کر جائیں گے۔ ان پر پھر بجلی کڑکی، ان پر نور نہیں چمکا، ان پر بجلی کڑکی، اور بجلی کڑکنے سے سارے مر گئے، موسیٰ کو کچھ نہیں ہوا، وہ بے ہوش بھی نہیں ہوئے۔ انہوں نے اللہ سے دعا کی کہ اللہ جی ان کی جہالت کی وجہ سے آپ مار دیں گے، پھر اللہ نے دوبارہ زندہ کی۔ تو یہ دو الگ الگ واقعات، ٹھیک ہے۔ کالا یا موسیٰ، کہا اے موسیٰ، انی اصطفیتک علی الناس برسالتی و بکلامی، بے شک میں نے تجھے چن لیا لوگوں پر اپنی رسالت کے ذریعے اور اپنے ساتھ کلام کے ذریعے، کہ میں نے تمہیں پہلے ہی چنا ہوا ہے، موسیٰ تم منتخب کیے ہوئے ہو، میں نے تمہیں رسول بنایا ہے اور میں تم سے بات کرتا ہوں۔ فخذ ما آتیتک، بس جو میں عطا کروں وہ لے، وکن من الشاکرین، اور شکر کرنے والوں میں شامل ہو، یعنی جتنی میں نے عنایت کی ہے اسے کافی سمجھے، اس سے زیادہ نہ مانگ، شکر کریں اس پر۔ وَكَتَبْنَا لَهُ فِي الْأَلْوَاحِ، ہم نے لکھ دیا تختیوں پر اس کے لیے، من کل شیء، ہر چیز کو، موعظۃ، تفصیل کے ساتھ، نصیحت کی چیز کو، وتفصیل، اور تفصیل، لکل شیء، ہر چیز کے لیے، ہم نے تختیوں میں اس کے لیے لکھوا دی نصیحتیں اور ہر ایک چیز کے لیے تفصیل، یعنی کہ اللہ پاک نے توریت دی، توریت لکھی ہوئی ملی، مٹی کی یا پتھر کی تختیوں پر لکھی ہوئی ملی توریت، ٹھیک ہے۔ میرا ذاتی خیال ہے توریت بہت بڑی نہیں تھی، یعنی کہ ماشاءاللہ قرآن کے تو 30 پارے ہیں، میرا ذاتی خیال ہے، مجھے پتا نہیں ہے، میرا ذاتی خیال ہے کہ توریت بہت بڑی نہیں تھی، کیونکہ وہ تختیاں کتنی ہوں گی، سلیٹس کتنی ہوں گی، تو میرا خیال ہے کہ شاید بہت بڑی نہیں تھی، شاید 10 پاروں جتنی میں بھی، میرا قیاس ہے اس کا، میں کسی ریفرنس سے نہیں کہہ رہی، یہ میں اپنی ذاتی رائے ایک آپ سے شیئر کر رہی۔ فَخُذْهَا بِقُوَّةٍ، بس پکڑ لو اسے مضبوط، کسے؟ توریت کو، وَامُرْ قَوْمَكَ، اپنی قوم کو بھی حکم دو، يَأْخُذُوهُ، پکڑ لیں اسے بھی، أَحْسَنِهَا، اس کے بہترین احکامات کو، یعنی کہ قرآن توریت کے بہترین معنی کو قبول کریں، کہ توریت بہترین کتاب ہے، اس کو قبول کریں، اس کو مضبوط پکڑیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سب سے عظیم 2 کتابیں ہیں توریت اور قرآن، اللہ نے انہیں اپنے ہاتھ سے تحریر فرمایا۔ سَأُورِيكُمْ دَارَ الْفَاسِقِينَ، ان قریب ہم تمہیں فاسقوں کا گھر دکھائیں گے، یعنی انجام دکھائیں گے۔ سَأَصْرِفُ عَنْ آيَاتِي عَنْ آيَاتِيَ الَّذِينَ يَتَكَبَّرُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ، ان قریب میں پھیر دوں گا اپنی نشانیوں سے ان لوگوں کو جو زمین میں بغیر سبب کے تکبر کرتے ہیں، یعنی اللہ نے کہا کہ ان قریب زمین میں جو متکبرین ہیں، ظالم ہیں، میں ان کا رخ پھیر دوں گا۔ پھیرا بھی اللہ تو بار بار پھیرتے ہیں، یہ تو ہماری غلطیاں ہیں جن کی وجہ سے پھر ہم پر ظالم غالب آ جاتے ہیں۔
وَإِن يَرَوْا كُلَّ آيَةٍ لَا يُؤْمِنُوا بِهَا. اب ایکچولی یہ خطاب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہو رہا ہے. اگر یہ ہر طرح کی نشانی دیکھ بھی لے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تم پر ایمان نہیں لائیں گے. وَإِن يَرَوْا سَبِيلَ الرُّشْدِ، اگر یہ حق کا راستہ دیکھ لیں، ہدایت کا، رشد ہدایت کو کہتے ہیں نا، لا يَتَّخِذُوهُ سَبِيلًا، اسے اپنا راستہ نہیں بنائیں گے. یہود اگر ہدایت کا راستہ دیکھ بھی لیں گے، اسے اپنا راستہ نہیں بنائیں گے. وَإِن يَرَوْا سَبِيلَ الْغَيِّ، ہاں اگر گمراہی کا راستہ دیکھیں، يَتَّخِذُوهُ سَبِيلًا، اسے اپنا راستہ بنا لیں گے. آپ دیکھ لیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نبی ہونا کس کو پتا تھا؟ یہود کو، پر ایمان نہیں لائے. آپ کو جان کر پہچان کر ایمان نہیں. یہی ہے جو اللہ کہہ رہے ہیں. اب دیکھیں جو باتیں ہمیں پتا ہے عیسیٰ علیہ السلام کے آنے کے بارے میں، دجال کے آنے کے بارے میں، سملر یہود کو پتا ہے. آپ کو پتا ہے غرقد کے درخت وہ لگا رہے ہیں، آپ ذرا چیک کریں کبھی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جس وقت عیسیٰ آئیں گے یہود کو کوئی چیز پناہ نہیں دے گی. ایون وہ پتھر کے پیچھے چھپا ہوگا نا کہ یہودی، تو پتھر کہے گا یہ میرے پیچھے چھپا ہوا یہودی. درخت کے پیچھے چھپے گا نا، درخت کہے گا یہ میرے پیچھے یہودی چھپا ہے. صرف ایک درخت ان کو بچائے گا، ان کے اگر وہ چھپیں گے تو نہیں بولے گا، اور وہ درخت ہوگا غرقد. تو آج یہود جگہ جگہ آپ دیکھیں انہوں نے بہت بڑے پیمانے پر اس کی فارمنگ شروع کی ہوئی ہے. کیوں؟ مانتے ہیں نا، مانتے ہیں، وہ مانتے ہیں کہ پھر عیسیٰ نے آنا ہے نا، پھر صحیح کیوں نہیں ہو جاتا؟ یہ اسی وجہ سے جو آپ کا رب کہہ رہا ہے، ہدایت کا راستہ دیکھیں گے اسے اپنا راستہ نہیں بنائیں گے، گمراہی کا راستہ دیکھیں گے اسے بنا لیں گے اپنا راستہ. ذالک بانہم کذبوا بآیاتنا، ان کا یہ رویہ اس لیے ہے کہ وہ ہماری آیتوں کو جھٹلاتے ہیں. جتنا ہم جانتے ہیں نا اتنا ہی یہود جانتے ہیں. ہم قرآن کی بنا پر جانتے ہیں، وہ توریت کی بنا پر جانتے ہیں، لیکن وہ مانتے نہیں. وَكَانُوا عَنْهَا غَافِلِينَ، اور وہ ان آیتوں سے غافل بنے ہوئے ہیں، نظر انداز کیا ہوا ہے. ہم نے بھی آج کیا ہے نا، اسی لیے تو عرب یہودیوں سے دوستیاں کرتے پھر رہے ہیں. کیا عرب علماء بیچاروں کو نہیں پتا؟ وہ بتاتے ہیں، جو سیریس عرب عالم ہے، حرمین کے عالم، وہ بتاتے ہیں، وہ پٹتے ہیں. شہزادے سنتے نہیں ہیں ان کی، وہاں پر تو آپ کو پتا نا بادشاہی ہے، تو وہ سنتے نہیں ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ایک وقت آئے گا جب عرب یہودیوں سے دوستی کرنے کے خواہش مند ہوں گے. پھر یہودیوں میں اور عربوں میں ایسی جنگ ہوگی، ایسی جنگ ہوگی جو پہلے کسی نے نہیں ایسی جنگ دیکھی ہوگی. اس جنگ میں اگر کسی کے 100 بیٹے ہوں گے تو 99 مارے جائیں گے، ایک بچے. وہ ایسی جنگ. اور آپ نے کہا کہ اس قدر لاشیں گریں گی اس جنگ میں کہ ایک پرندہ اڑے گا اور اسے زمین پر اترنے کی جگہ نہیں ملے گی، اور وہ اڑے گا اتنا اڑے گا کہ مر جائے گا، مگر مر کر بھی گرے گا تو لاش پر گرے گا. اتنی لاشیں گریں گی. کس کی لاشیں ہوں گی؟ بتائیں کس کی لاشیں ہوں گی؟ عربیوں کی. عربیوں کی. یہود کی تو تعداد ہی نہیں ہے، عرب مریں گے، اتنے مریں گے. تو کیا یہ احادیث ہمیں پتا ہے ان کو نہیں پتا؟ پتا ہے. کیا ان کے عالم بیان نہیں کرتے؟ اچھا یہ بھی دلچسپ بات ہے، ہمارے عالم تو حدیث سناتے بڑی کم ہے. عرب عالم سناتے ہیں، وہ بار بار سناتے ہیں، وہ واسطے دیتے ہیں اللہ کے. آپ کبھی حرمین کے علماء کے خطبات سنیں، وہ واسطے دیتے ہیں اللہ کے، خدا کے لیے بات سنو، خدا کے لیے ہماری بات پہ دھیان دو. آتے ہیں شہزادے، جمعہ پڑھتے ہیں، کان لپیٹ کر اٹھ کے چلے جاتے ہیں. ہوگا کسی کے لیے، ہمارے لیے تھوڑی ہے. تو جیسے یہ غافل ہوئے ہیں اور بھگتیں گے، بہت برا بھگتیں گے. ان کے ہاتھ سے بڑا حصہ بھی نکل جائے گا عرب ممالک کا، اور ان کی بہت بڑی تعداد قتل عام کا شکار. تو جیسے ہم قرآن اور حدیث کے ہوتے ہوئے غافل ہو کر بیٹھے، اسی طرح یہود بھی غافل ہوئے. انا للہ و انا الیہ راجعون. لیکن ابھی جو سب سے بڑی آزمائش آئے گی ہم میں سے، مسلمانوں میں سے، ظاہر عرب مسلمان ہیں، ہم تو ان کے بعد مسلمان ہونے والوں میں سے ہیں، تو سب سے بڑی آزمائش سب سے پہلے عربوں پر آئی. عربوں کو، عرب تباہ ہو جائے گا ایک طرح سے، فائنینشلی، سوشلی، انفراسٹرکچر کے اعتبار سے، ہر طرح سے عرب تباہ ہو جائے. تب ان کو ہوش ہے. اور یہ باتیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھول کھول کر بتا چکے ہیں. متواتر احادیث ہے اس کے اوپر، کتاب الفتن میں، بخاری لیں، مسلم لیں، کوئی کتاب اٹھائیں، اور وہی بات ہے، علماء کہہ رہے ہیں.
عرب علماء تو بہت سنجیدگی سے کہہ رہے ہیں، مگر سنتا کون ہے؟ کہ جو اللہ کہہ رہے ہیں نا کہ ان کا یہ حال اس لیے ہوگا کیونکہ انہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا ہے، ان سے غافل ہوئے بیٹھے ہیں، ہم بھی سزا کاٹیں گے کیونکہ ہم بھی غافل ہوئے بیٹھے ہیں۔ بس ایمان کی سلامتی کی دعا کریں، ایمان کی سلامتی کی۔ ہمارا کام تو تب شروع ہوگا یہ ادھر ادھر والے مسلمانوں کا، جب امام مہدی آئیں گے، اس سے پہلے تو ادب جھیلیں گے اور بہت برا کاٹیں گے، کیونکہ سب سے زیادہ قصوروار بھی تو وہی ہے۔ اسلام کا خزانہ ان کے پاس ہے، حرمین کی خلافت ان کے پاس ہے، تیل کی دولت ان کے پاس ہے، سب سے زیادہ امیر بھی وہی ہے نا۔ آپ کو پتا ہے دنیا کا 1/3 ریسورس عربوں کے پاس ہے۔ عرب چاہیں تو پوری اسلامی دنیا کو بدل سکتے ہیں، پر پیسہ آیا تو وہ تو بس اپنے گھر اور باتھ روم میں بدلنے میں لگے ہوئے۔ وہ ان کی جو ہے نا وہ گولڈ پلیٹنگ نہیں ختم ہوتی، گاڑیوں پر گولڈ چڑھائے، وہ ہیرے لگوا رہے ہیں، باتھ روموں میں گولڈ لگوا رہے ہیں، برتن ان کے گولڈ کے ہیں، گلاس ان کے گولڈ پلیٹڈ ہے، حالانکہ سونا حرام، سونے کی چاندی کے برتن حرام ہے مسلمانوں کے لیے، مرد عورت سب کے لیے، سونے چاندی کا برتن سب پر حرام، اور سونا چاندی پہننا مردوں پر حرام ہے۔ تو آپ دیکھیں نا ان کی گھڑیاں بھی گولڈ پلیٹڈ، وہ باندھتے نا بیچ بروچ وغیرہ لگاتے وہ بھی گولڈ پلیٹڈ کر لیے۔ ان کا بس نہیں چلتا کہاں گولڈ لگا ہے، پہنتے نہیں ہیں، زیادہ نہیں پہنتے، یعنی کہ زیورات کی شکل میں نہیں پہنتے، یہ تھوڑی سی ابھی ان میں حیا ہے، لیکن وہ پھر جہاں ان کا بس چلتا ہے اسے تھوڑا گولڈن کر لیں، سیریسلی۔ اور دوسری بڑی چیز ہے عیاشی، تیسری چیز عمارتیں بنانا۔ وقت بہت قریب ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحابہ نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں بتائیں قیامت کی نشانی، تب بھی کہا، اور حدیث جبریل میں بھی یہ چوتھی چیز ہے کہ جب حضرت جبریل نے کہا نا کہ قیامت کی علامات بتائیں، تو آپ نے 2 علامتیں بتائی، ایک تو آپ گھر گھر میں دیکھ رہے ہیں کہ آپ نے کہا جب لونڈی اپنے آقا کو جنے گی، کہ یعنی کہ اولاد ماں باپ کو غلاموں کی طرح ٹریٹ کرے گی، تو آج آپ دیکھ لیں ہر دوسرے گھر میں رونا۔ دوسری بات آپ نے فرمائی، جب ننگے پیر بکریاں چرانے اور اونٹ چرانے والے چرواہے بڑے بڑے ٹاور بنانے میں مقابلہ کریں، تو آپ دیکھیں برج خلیفہ بنا، اب مکہ ٹاور بنا، اب وہ دبئی والے ایک نیا مینار بنانے کی سوچ رہے ہیں، مقابلے چل رہے ہیں۔ اور اسرار صاحب بتاتے ہیں 92 میں شاید 82 میں، یہ میں بھول گئی ہوں کہ 82 کہا انہوں نے یا 92 کہا، تو کہتے ہیں کہ میں سعودیہ گیا تو وہاں میں، کیا مشہور شہر ہے ان کا، جدہ میں کہتے ہیں میں ہوٹل میں تھا، رکا، تو کہتے ہیں کہ میں 1 سال پہلے گیا تھا تو وہاں پر ایک بڑی خوبصورت بلڈنگ تھی تو وہ توڑ رہے تھے، تو کہتے ہیں میں نے کہا کہ یہ نئی تو بلڈنگ بنی تھی، تم لوگ کیوں توڑ رہے ہو؟ تو کہنے لگا کہ وہ جو سامنے والا پلازا ہے نا وہ اس سے اونچا بن گیا، تو اب یہ اس سے اونچا بنائیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں 100% صحیح، اور ہم ان نشانیوں کے دور میں بیٹھے ہیں۔ جو میرا علم ہے، جتنی میری عقل ہے، میرا خیال یہ ہے کہ یہ جو صدی اینڈ ہو رہی ہے ہماری، 1446 ہجرہ میں ہم بیٹھے ہیں، یہ 1446 ہجرہ ہے، تو اس کے یہ باقی ہمارے 54 ایئرس نہیں 46 ایئرس رہ گئے، تو اس صدی کے اینڈ تک امام مہدی والی جو علامتیں ہیں نا وہ ظاہر ہو جائیں گی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ 500 سال اللہ میری امت کو گرانٹ کریں گے، تو اس کے بعد جو اسلامی حکومت عیسیٰ قائم کریں گے علیہ السلام، وہ اس کا زمانہ، وہ اگلے 500 سال کی اس میں اسلامی حکومت رہے گی، پھر وہ ختم ہوگی، شرک غالب آئے گا اور اینڈ آف ٹائم۔ یہ میری ذاتی رائے ہے، اس سے اختلاف کا حق سب کو حاصل، لیکن جب میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نشانیاں اور آپ کی یہ بات کہ میری امت کی عمر یہود کی آدھی ہوگی، تو یہود کی عمر 3000 سال، تو ہماری 1500 سال بنتی، اور 1446 ہجرہ میں آپ بیٹھے، میں بیٹھی، اور آپ نے کہا 500 سال اللہ میری امت کو ایکسٹرا گرانٹ کریں گے، تو میری یہ اس میں سمجھ ہے، باقی علم تو اللہ کے پاس ہے، وہی جانتا ہے حقیقتاً کس ٹائم پر کیا ہونے والا ہے، لیکن نشانیاں ساری پوری ہو چکی ہیں جو چھوٹی نشانیاں ہیں، تو اللہ بس ہمیں جس بھی عہد میں رکھے خیر پر رکھے، دعا مانگنے کی ہے۔ تو ہم غافل ہوئے بیٹھے ہیں، لیکن جس مقام پر عرب آ گئے ہیں نا، اس سے آگے ان کے لیے بہت مشکل وقت آنے والا،
والذین کذبوا بآیاتنا، اور وہ جنہوں نے جھٹلایا ہماری نشانیوں کو، ولقاء الآخرۃ، آخرت کی ملاقات کو، حبطت اعمالہم، ان کے اعمال تو ہم نے ضائع کر دیے، هل یجزون، نہیں وہ بدلہ دیے جائیں گے، الا مگر ما کانوا یعملون، ان اعمال کا جو وہ کرتے تھے. یعنی کہ جو ایمان نہیں لائے نا، انہوں نے اگر نیک کام کیے بھی تو وہ ان کی کوئی ویلیو نہیں ہے. کیا فرعون نے زندگی میں کبھی کوئی اچھا کام نہیں کیا ہوگا؟ بھئی اپنی رعایا کے لیے تو کرتا ہوگا نا، کتیوں کے لیے تو اچھے کام کرتا ہی ہوگا، باقی فرعون بھی کرتے ہوں گے، لیکن ان نیک کاموں کی کوئی ویلیو نہیں ہے، کیونکہ نیک کام کی پہلی شرط کیا ہے؟ ایمان. جب ایمان ہی نہیں ہے تو نیک کام کا ہم کیا کریں؟ سمجھ گئے نا؟ وَاتَّخَذَ قَوْمُ مُوسَىٰ مِن بَعْدِهِ مِنْ حُلِّيِّهِمْ عِجْلًا، اور بنا لیا موسیٰ کی قوم نے موسیٰ کے بعد زیورات سے ایک بچڑا، جَسَدًا لَهُ خوار، ایک جسم تھا جس میں سے گائے کی آواز آتی تھی. خوار گائے کی آواز کو کہتے ہیں، ہم اردو میں کہتے ہیں ڈکرانا. خوار اسی کو کہتے ہیں، گائے کی آواز. بچڑے میں سے گائے کی آواز آتی تھی. کیوں آتی تھی؟ دو رائے ہیں. ایک تو یہ ہے کہ اس میں کوئی سوراخ وغیرہ تھا جس میں سے آواز آتی، ٹھیک ہے، اور دوسری یہ ہے کہ اس نے جبرائیل علیہ السلام کے گھوڑے کی پیروں کے نشان دیکھے تھے تو اس نے وہ مٹی پھونک دی تھی. شاید ہو سکتا ہے، پاسبل، کیونکہ ہمارے پاس دونوں باتوں کی تصدیق اور تردید کا ذریعہ نہیں ہے. یہ طے ہے کہ بچڑے میں سے آواز آتی تھی. الم یروا انہ لا یکلمہم، اللہ کہتے چلو آواز ہی آتی تھی اس میں سے، مگر کیا انہوں نے یہ نہیں دیکھا کہ ان سے بات تو نہیں کرتا، بے بے ہی کرتا ہے نا. فرض کرو کسی کوئی میکنزم تھا یا کوئی آزمائش تھی، ٹھیک ہے، یا کوئی جادو تھا، جو بھی تھا، اس میں سے بھے بھے کی آواز آتی تھی، لیکن وہ بات تو نہیں کرتا تھا، جواب تو نہیں دیتا تھا. ولا یہدیہم سبیلا، نہ انہیں رستہ بتاتا تھا، ان کے کسی مسئلے کا حل بتاتا تھا، کوئی ہدایت کی بات بتاتا تھا. جیسے لوگ بعض اوقات کرتے ہیں نا، کوئی بعض اوقات کچھ چیزیں عجیب ہوتی بھی ہیں، بعض اوقات چیزیں ایسی ہوتی بھی ہیں جو نہیں سمجھ آتی، تو لوگ بڑے لٹو ہو جاتے ہیں. جیسے ایک میں نے سنا تھا ایک بابا جی کے بارے میں، پڑھا بھی تھا، پتہ نہیں سچ جھوٹ مجھے نہیں پتا کہ وہ سچ بات تھی کہ نہیں، کہ جی وہ پانی کی بوتل لے کر جاؤ، اپنی لے کر جاؤ، تو وہ پھونک مارتے ہیں تو پانی شہد کی طرح میٹھا ہو جاتا. پتہ نہیں وہ میٹھا ہوتا تھا یا نہیں، فرض کرو ہو جاتا ہو، کوئی جادو ہو اس بندے کے پاس، کوئی عمل ہو، تو کیا ایسا کرنے سے کوئی خدا بن جائے گا؟ بھئی ایسا تو کوئی کسی بھی کرتب سے کر سکتا ہے، مگر بس لوگ انہی باتوں کے پیچھے جاتے ہیں. تو وہی اللہ کہہ رہے ہیں کہ کیا وہ ان کے مسائل کا حل بتاتا تھا، کیا وہ ان سے بات کرتا تھا، ان کے جواب دیتا تھا. اتخذوہ، مگر انہوں نے تو خدا بنا لیا، وکانوا ظالمین، کیونکہ وہ تھے ہی ظالم. کیوں بچڑا پوجنے لگے؟ کیونکہ وہ تھے ہی ظالم، وہ بچڑا ہی پوجنا وہ بت پوجنا چاہتے تھے. ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا، بچڑے کی جگہ کوئی اور بت ہوتا اسے پوج لیتے. ان کا دل بت پرستی میں رچا ہوا تھا، کیونکہ وہ ایک عرصے تک بت پرستوں کے ساتھ رہے تھے نا، جیسے ہم لوگ طویل عرصہ رہے ہیں ہندوؤں کے ساتھ، تو ہمارے اندر سے وہ اثر نہیں جاتا. اب ان کے خدا نظر آتے ہیں تو پھر ہمارا خدا تو نظر نہیں آتا، تو پھر ہم نے کیا کیا؟ ہم نے خدا کے اپنے درمیان جھوٹ موٹ کے وسیلے بنا لیے. تے اے داتا صاحب نے، تے اے غوث اعظم نے، تے اے لجپال ہے، تے اے امام بدی ہے، وہ ہم نے خود ہی بنا لیے سارے. اور اب ہم کسی کے پاس جا کے بیٹا مانگتے ہیں اور کسی کے پاس جا کر شادی کی دعا مانگتے ہیں. انا للہ و انا الیہ راجعون. تو یہ جو ہے نا کمزوری عقیدے کی، وہ انسان کو ایسا کرتے. وَلَمَّا سُقِطَ فِي أَيْدِيهِمْ، جب وہ گرائے گئے اپنے ہاتھوں کے بل. ندامت کے لیے استعمال ہوتا ہے، جس کو ہم کہتے ہیں نا اردو میں، پنجابی میں ہم کہتے ہیں کہ دیوانہ چ منہ دے کے رونا، کہ یعنی کہ شرمندگی. تو اللہ فرماتے ہیں وَلَمَّا سُقِطَ فِي أَيْدِيهِمْ، جب وہ اپنے ہاتھوں کے بل گرائے گئے. سُقِطَ أَيْدِيهِمْ یہ جو ہے نا عربی محاورہ ہے کہ شرمندہ ہو کر گر پڑنا. جب انسان بہت شرمندہ ہو، اتنا شرمسار ہو کہ اپنے پیروں پر کھڑا نہ ہو سکے، تو گرے گا نا. تو گرے گا تو سہارا کس کا لے گا؟ ہاتھوں کا. یہ مراد ہے کہ اتنا شرمسار ہونا کہ پیروں پر کھڑا رہنا پاسبل نہ. ایک اور محاورہ ہم بولتے ہیں اردو میں، زمین پھٹے اور اس میں سما جاؤ، شرمندگی اتنی ہونا. تو بہت شرمسار ہوئے، نادم ہوئے. وَرَأَوْا، انہوں نے دیکھا، أَنَّهُمْ قَدْ ضَلُّوا، کہ وہ تو بھٹک گئے. جب حضرت موسیٰ واپس آئے اور انہوں نے ڈانٹا ڈپٹا اور کھچائی کی، تب ان کو سمجھ آئی نا.
कालू लम यरहमना रब्बुना, फिर उन्होंने कहा अगर अल्लाह ने हम पर रहम ना किया, व यगफिर लना, बख्श ना दिया हमें, लनकूनन्ना मिनल खासिरीन, हम तो नुकसान उठाएंगे। किन्होंने कहा जी? सारी उम्मत ने? सारे बनी इसराइल ने? नहीं, मोमिनों ने। कौन से मोमिन? ये बुत परस्ती नहीं कर रहे थे, ये चुप करके तमाशा देख रहे थे। हजरत हारून ने जब कहा ना कि इनको रोको, तो अब पीछे आप टैली करें ना पिछले वाक्य के साथ, तो उन्होंने कहा कि मूसा आएंगे तो देख लेंगे, तुम ना बीच में दखल दो, तो आपस में हार्ट टॉक होगी, तो फिर हजरत हारून चुप करें। तो ये वो ग्रोह था, एक ग्रोह बहुत महदूद ग्रोह था जो रोकना चाहता था हजरत हारून के साथ मिलकर, पर वो बहुत कम थे। और एक बड़ा ग्रोह वो था जो बुत परस्ती कर रहा था, और सबसे मेजर ग्रोह वो था जो बुत परस्ती नहीं कर रहा था, मगर वो बैठा हुआ था कि मूसा आएंगे तो देख लेंगे, हम क्यों लड़ाई डालें। उनको फिर इसी बात पे डांट पड़ी ना कि फितना देखना है तो रोकना है, उसी वक्त रोकना है। और फिर जो शिर्क कर रहे थे वो तो कत्ल कर दिए गए, और जो तमाशा देख रहे थे फिर उन्होंने इस्तिगफार की। वलम्मा रजा मूसा इला कौमिही, जब मूसा अपनी कौम के पास वापस आए, गदबाना अस्सिफन, बहुत गुस्से में थे, बहुत अफसुर्दा थे। काला बिस्मा खलफ्तुमूनी मिन बादी, कहा कितनी बुरी जानशीनी की तुमने मेरे बाद। किसको कहा? हजरत हारून बेचारे को। लिहाजा डांटा भी उनको। आजिल तुम अमरा रब्बिकुम, क्या जल्दी थी तुम लोगों को अपने रब के हुक्म की तरफ से? यानी कि मेरे आने का इंतजार नहीं कर सके, तुम्हें ज्यादा जल्दी थी। वह अलकल अलवाहा, तख्तियां रखी एक तरफ। कौन सी तख्तियां? जो अल्लाह ने दी थी, तो रहत की। वह अखज़ा बिरासी अखीही यजुर्रुहु इलैहि, अपने भाई के सर के बाल खींचे झटके देने लगे उन्हें, इनके सर के बाल पकड़े थे ना झंझोड़ा, कि ये तुमने मेरे पीछे जानशीनी की है। देखिए, पहली बात तो ये कि मूसा बड़े, हारून छोटे थे, ठीक। दूसरी बात ये है कि हादसा कितना बड़ा था ना हज़रत मूसा के लिए, सारी जिंदगी की मेहनत थी। काला इब्न उम्मा, वो कहने लगे है मेरे माँ जाए। अब्बा भी एक थे दोनों के। ये तरीका होता है, जब मुसीबत आती है तो माँ याद आती है, एक नेचुरल बात है। तो कहने लगे है मेरे माँ जाए, है मेरी माँ के बेटे, इन नलका मस्तद अफूनी, कौम ने मुझे कमजोर समझा, वकादु यक्तलूनानी, वो मुझे कत्ल करने वाले थे। फला तुश्मत बियल आदा, मेरे दुश्मनों को मुझ पर हंसने का मौका मत दीजिए। वला तजअलनी मल कौमिज़ ज़ालिमीन, ना मुझे जालिमों के साथ शुमार कीजिए। यानी कि उन्होंने कहा कि भाई मैं इन लोगों में शामिल नहीं हूँ, आप अगर मुझे मारेंगे पीटेंगे तो मेरे दुश्मन खुश होंगे, और तो कुछ भी नहीं होगा, मैंने कुछ भी नहीं किया। आपकी बात मानते हैं, आपसे डरते हैं, मुझे कुछ समझते ही नहीं है। आप देखें, दोनों नबी थे, आपने कभी हजरत हारून का नाम सुना? क्योंकि ये उनको वैल्यू नहीं करते थे, हजरत मूसा से डरते थे, बस अल्लाह ने उनका रोब रखा हुआ। तो हजरत मूसा से कहने लगे हारून कि मुझे कमजोर समझते हैं, मुझे तो इन्होंने मेरी बात ही नहीं सुनी, मुझे तो ये कत्ल करने के, जिनके कत्ल करने तक तैयार हो गए। काला रब्बि फिरली वली अखी, आपने आले इमरान में पढ़ा है, वहां पर हजरत हारून ने कहा था मैं इस वजह से भी रुक गया कि कौम दो टुकड़ों में बट जाती तो आप नाराज होते और मुझे कहते मेरा इंतजार क्यों नहीं किया। तो जान के खौफ से नहीं रुक गए। वो मसला ये बना कि एक गिरोह हजरत हारून की हिमायत में खड़ा था, एक मुखालिफत में खड़ा था। तो अब अगर हजरत हारून को मार डालते, शहीद कर डालते, तो फिर आपस में लड़ते, एक दूसरे की जानें लेते, खाना जंगी हो जाती। तो हजरत हारून ने चुप करा दिया, उनको पता था मूसा ने तो आना है, तो फिर मूसा से डरते हैं तो मामला आसानी से तय हो जाए, बस ये बात। काला रब्बी फिरली वली अखी, हजरत मूसा ने कहा अल्लाह मुझे और मेरे भाई को बख्श देगा। क्या कसूर था दोनों का? कोई कसूर नहीं था। लेकिन गलती किसी अपने से भी हो, जैसे अब पाकिस्तान में जो शिर्क हो रहा है, हम नहीं कर रहे, लेकिन हो तो रहा है ना, तो फिर इस्तिगफार तो हमारी भी बनती है, क्योंकि हम रोक तो नहीं पा रहे। बाजी, हम रोक तो नहीं पा रहे ना। तो हजरत मूसा ने कहा कि अल्लाह मुझे और मेरे भाई को माफ कर दे, वअदखिलना फी रहमती का, हमें अपनी रहमत में दाखिल कर दे, व अंत अरहमुर राहिमीन, बेशक तू सबसे ज्यादा रहम करने वाला। पेज ले लो आप। इन्नल लज़ीना इत्तखज़ुल इजला, बेशक वो लोग जिन्होंने बछड़े को माबूद बनाया, सयनालुहुम गज़बुम मिर रब्बिहिम, अनकरीब उन्हें उनके रब के गजब का सामना करना पड़ेगा। यानी कि जो मरेंगे वो अल्लाह के पास जाएंगे तो सजा पाएंगे, और जिल्लतुन फिल हयाती दुनिया, और दुनिया की जिंदगी में जिल्लत मिलेगी। वैसे तो वो कत्ल कर दिए गए थे, लेकिन ऐसे मुनाफिक भी तो बीच में कुछ रहे होंगे ना, जिन्होंने छुपा लिया अपना शिर्क, तो हजरत मूसा कहते बच भी गए तो रुसवा होंगे। वकज़ालिका नज्ज़िल मुफ्तरीन,
یہی ہے جھوٹ باندھنے والوں کا انجام. ہم جھوٹ باندھنے والوں کو ایسی ہی سزا دیتے ہیں, دنیا میں ذلت اور آخرت میں اللہ کا غضب. تو ہم ذلت بھگت رہے نا دنیا میں, کیونکہ شرک ہو رہا ہے, بڑا حصہ شرک میں ملوث ہے, اور جو باقی لوگ ہیں وہ بیٹھ کر تماشا دیکھ رہے ہیں کہ بس اللہ کی طرف سے ہی کچھ ہو جائے. بھائی اللہ نے سب کچھ کرنا ہوتا تو ہمیں امت کیوں بناتے؟ والذین عملوا السیئات, بے شک وہ جنہوں نے برے اعمال کیے, ثم تابوا من بعدها, پھر توبہ کر لی, وآمنوا, اور ایمان لے آئے, ان ربک من بعدها لغفور رحیم, آپ کا رب ان کو بخش دے گا, وہ بخش دیتا ہے مہربان. سمجھ گئے؟ شرک بھی معاف کر دیا جائے گا کہ نہیں؟ شرک معاف ہوگا کہ نہیں توبہ سے؟ ہوگا. مثال ہے اس کی کوئی کہ کسی مشرک نے توبہ کی ہو؟ مثال ہے؟ نہیں ہے, نہیں ہے, واقعی نہیں پتا. سارے صحابہ مشرک سے ہی مسلمان ہوئے تھے کہ نہیں؟ سوچ کر جواب دیں. جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے, جو صحابہ ہیں, مشرک سے مسلمان ہوئے تھے کہ نہیں؟ ایک ابو بکر تھے جنہوں نے کبھی بت پرستی نہیں کی, اور ایک عثمان تھے, باقی سارے مشرک ہی تھے, سب کے اجداد مشرک تھے. تو مشرک سے ہی مسلمان ہوئے ہیں نا. تو جب کوئی شرک سے پلٹ آئے زندگی میں اور توبہ کر لے تو وہ مومن ہے. آج جو عیسائی مسلمان ہوتے, جو ہندو مسلمان ہوتے, وہ مشرک سے نہیں مسلمان ہوتے. مشرک کی توبہ کیا ہے؟ اسلام قبول کرنا. ایک مسلمان شرک کر رہا ہے تو اس کی بھی یہی توبہ ہے کہ وہ شرک چھوڑ دے اور تجدید اسلام کرے, کلمہ پڑھے. اس کو کسی کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے, بس وہ اعمال چھوڑ کے استغفار کرے اللہ سے. ٹھیک ہے؟ توبہ کر لینے سے ہر گناہ معاف ہوگا, شرک بھی معاف ہوگا. سب سے زیادہ اللہ خوشی تب ہوتا ہے جب ایک بندہ شرک چھوڑتا ہے, توبہ کرتا ہے. توبہ میں شرک چھوڑنے کی توبہ, یعنی کہ جب ایک بندہ شرک چھوڑتا ہے اللہ سب سے زیادہ خوش تب ہوتا ہے. اِنَّ رَبَّكَ مِن بَعْدِهَا لَغَفُورٌ رَحِيمٌ, جو توبہ کر لے تو اس کے بعد تیرا رب بخش دیتا ہے, مہربان. 2 منٹ آپ کی لوں گی, یہ ٹاپک پورا ہو جائے گا. وَلَمَّا سَقَطَ عَن مُوسَى الْغَضَبُ أَخَذَ الْأَلْوَاحَ, جب موسیٰ کا غصہ اتر گیا, موسیٰ نے تختیاں اٹھائیں. اب توریت میں وہ لکھتے ہیں کہ حضرت موسیٰ نے تختیاں پھینکی اور تختیاں ٹوٹ گئی. تو توریت کا ایک حصہ ضائع ہو گیا. اللہ نہیں کہہ رہے, ایسا کچھ نہیں ہوا. حضرت موسیٰ نے تختیاں رکھی بڑی سنبھال کے, پھر اس معاملے کو ڈیل کیا, اس کے بعد پھر تختیاں اٹھائیں. وفی نسختہا ہدن, اس میں تحریر کر دیا تھا ہم نے ہدایت کو, ورحمت, اور رحمت کو, للذین هم لربہم یرہبون, ان سب لوگوں کے لیے جو اپنے رب سے ڈرتے تھے, یعنی کہ متقین کے لیے. جیسے قرآن کے لیے اللہ کہتے ہیں نا ہدی للمتقین, متقین کے لیے, وہی بات اللہ کہہ رہے کہ ہدی للیرہبون, ان لوگوں کے لیے جو اللہ کا خوف رکھتے ہیں. رہب اور تقوی ایک ہی جیسی چیز ہے. ٹھیک ہے؟ تو اللہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے توریت میں ہدایت کی ہر بات لکھ دی تھی, اور اللہ کی رحمت کے حصول کا ہر طریقہ لکھ دیا تھا. لیکن نفع کون اٹھا سکتا ہے؟ جو اللہ کا خوف رکھے گا. وَاخْتَارَ مُوسَىٰ قَوْمَهُ 70 رَجُلًا لِمِيقَاتِنَا, اب دیکھیں یہ دوسرا واقعہ آ گیا. موسیٰ نے اپنی قوم میں سے 70 لوگ چنے. فَلَمَّا أَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ, پھر جب انہیں آن پکڑا زلزلے نے, قَالَ موسیٰ نے کہا رَبِّ لَوْ شِئْتَ أَهْلَكْتَهُم مِّن قَبْلُ وَإِيَّايَ, اے اللہ کیا آپ چاہتے ہیں انہیں ہلاک کر دے, مجھے بھی, انہیں بھی وقت سے پہلے. أَتُهْلِكُنَا بِمَا فَعَلَ السُّفَهَاءُ مِنَّا, آپ ہمیں ہلاک کر دیں گے اس لیے کہ ہمارے نادانوں نے بے وقوفانہ حرکت کی ہے. ان ہی الا فتنتک, نہیں ہے اللہ یہ تو تیری آزمائش ہے, ہمیں معاف کر دے. تو دلو بہا من تشاء وتہدی من تشاء, تو جسے چاہے گمراہی میں چھوڑے, تو جسے چاہے ہدایت عطا کرے. انت ولینا, تو ہمارا مالک ہے. فاغفر لنا, بخش دے ہمیں. وارحمنا, رحم کر ہم پر. وانت خیر الغافرین, اور تو سب سے زیادہ بخش دینے والا ہے. میں نے آپ سے کہا نا کہ 2 واقعے ہیں. ایک حضرت موسیٰ نے اللہ سے دعا کی, وہ واقعہ پہلے گزرا. اب حضرت موسیٰ بچڑے کے خاتمے کے بعد 70 منتخب عالموں کو لے کر, 70 منتخب صحابہ کو لے کر کوہ طور پر گئے, اور انہوں نے تقاضا ضد کی کہ ہم اللہ کو دیکھیں گے. تو تب بجلی کڑکی, یہ الگ واقعہ ہے. وَاكْتُبْ لَنَا فِي هَٰذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةً, ہمارے لیے لکھ رہے دنیا کی زندگی میں اچھائی. وَفِي الْآخِرَةِ, اور آخرت میں بھی. یہ وہی دعا ہے نا, ربنا آتنا فی الدنیا, وہی ہے. اِنَّا هُدْنَا إِلَيْكَ, ہم نے رجوع کیا تیری طرف. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا فرمائی کہ اللہ جی ہمیں دنیا اور آخرت میں بھلائی عطا فرما دے, اور بے شک ہم نے تیری طرف رجوع کیا. کالا عذابی اصیب به من اشاء, اللہ نے جواب دیا موسیٰ میرا عذاب اس کو پہنچتا ہے جسے میں چاہتا ہوں. اور رحمتی وسعت کل شیء, ہاں میری رحمت ہر چیز پر چھائی. عذاب سب کے لیے نہیں ہے, رحمت سب کے لیے. عذاب ان کو ملتا ہے جو اللہ کو اتنا غضب دلاتے ہیں کہ اللہ پھر عذاب دینے پر تیار ہو جائے. فَسَأَكْتُبُهَا لِلَّذِينَ,
میں ضرور اپنی رحمت لکھوں گا ان لوگوں کے لیے یتقون جو ڈرتے ہیں جو متقی ہیں، وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ زکات دیتے ہیں، وَالَّذِينَ هُمْ بِآيَاتِنَا يُؤْمِنُونَ اور وہ جو ہماری آیتوں پر ایمان لاتے ہیں، الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيَّ الْأُمِّيَّ اور یہ وہ لوگ ہیں جو پیروی کرتے ہیں ہمارے اس رسول کی جو نبی امی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، الذی یجدونہ مکتوبا وہ نبی جس کے آنے کا لکھا پاتے ہیں یہ عندہم پاس اپنے فی التوراۃ والانجیل توریت اور انجیل میں۔ آج توریت میں کوئی تحریر نہیں، انجیل میں ہے، توریت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کی کوئی تحریر کوئی بشارت آج نہیں، اس وقت ہوگی جو انہوں نے بدل دی غائب کر۔ اللہ کہتے ہیں میری رحمت ان لوگوں کے لیے ہے جو متقی ہیں، جو زکوٰۃ دیتے ہیں، جو ایمان لاتے ہیں اور جو ساتھ دیتے ہیں اس نبی امی کا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ یہ وہ رسول ہے جن کے آنے کی خوشخبریاں یہ لکھی ہوئی پاتے ہیں توریت اور انجیل میں۔ یامرہم بالمعروف یہ نبی حکم دیتا ہے نیکی کا، وینہاہم عن المنکر انہیں روکتا ہے برائیوں سے، ویحل لہم الطیبات اور حلال کرتا ہے ان کے لیے پاکیزہ چیزیں، وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ اور حرام کرتا ہے ناپاک گھٹیا چیزیں، وَيَدَعُ عَنْهُمْ إِثْرَهُمْ اور ان کے بوجھ اتار دیتا ہے، طرح طرح کی رسم رواج بوجھ تھے نا سب اتارتا ہے، والاغلال اور سارے توق ساری بیڑیاں اتار دیتا ہے، التی کانت علیہم جو ان پر لاد دی گئی تھی۔ سمجھ آئی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے ہیں؟ حلال اور حرام واضح کر رہے ہیں اور زندگی آسان کر رہے ہیں۔ یہ بھگوان ناراض ہو گیا، او بابا جی ناراض ہو جائیں گے، او ہو جائے گا فلانا، ہر غم سے بے نیاز ہو جاؤ، صرف ایک رب کو مناؤ بس۔ فالذین آمنوا بہ تو پس وہ جو ایمان لاتے ہیں اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر، وعزروہ اور اس کو مدد دیتے ہیں اپنی قوت سے، ونصروہ اور اس کی حمایت کرتے ہیں جنگوں میں مصیبت میں، واتبعوا اور اس کی پیروی کرتے ہیں، النور روشنی ہے، الذی انزل معہ جو ان کے ساتھ اس کے ساتھ اتاری گئی ہے۔ سمجھ آئی؟ نہیں آئی سمجھ؟ دیکھیے ایمان والے وہ ہیں جو نبی پر ایمان لاتے ہیں، اپنی طاقت سے اس کی مدد کرتے ہیں، اس کی حمایت کرتے ہیں اور پیروی کرتے ہیں اس نور کی جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اترا ہے۔ کون سا نور اترا تھا؟ قرآن پاک۔ نبی پر ایمان لاتے ہیں، قرآن کی پر عمل کرتے ہیں، قرآن کی پیروی کرتے ہیں، اولئک هم المفلحون یہی فلاح پانے۔ ٹھیک ہو گیا؟ کتنی واضح آیتیں ہیں ماشاءاللہ۔ حضرت موسیٰ کا قصہ یہاں تقریباً ختم ہوا ہے، کچھ چھوٹی موٹی باتیں آئیں گی ابھی چلیں گی لیکن مین قصہ ختم ہوا، اور بقرہ کی نسبت یہاں زیادہ ڈیٹیل ہے نا، ابھی کچھ ڈیٹیل آگے چل کے سورہ مومن میں بھی آئے گی انشاءاللہ۔ کوئی سوال کوئی بات جو آپ پوچھنا چاہیں؟ کل 9 نومبر ہے تو آپ لوگ کے بچوں کی چھٹی ہوگی تو پھر کیا کرنا ہے؟ جلدی جلدی بتائیں، سوچ میں نہ پڑے، کلاس رکھنی کی چھٹی کرنی ہے؟ چلے ٹھیک ہے، آنے سے پہلے دیکھ لینا، اگر کوئی ضرورت پڑی تو پھر میں چھٹی اناؤنس کر دوں گی۔ ویسے میں نے صبح کی کلاس کی تو چھٹی نہیں رکھی کیونکہ صبح جو ہے نا وہ سارے بڑے لوگ ہیں، سب کے بچے بڑے ہیں، بچے گھر ہوتے وہ پڑھ رہے تھے، میں نے صبح پوچھ بھی لیا تھا۔ اتفاق ایسا ہے کہ کوئی بھی صبح کی کلاس میں نا آپ لوگوں کی ایج کا نہیں ہے، سب آپ سے سینئرز ہیں، تو سب کے بچے جو ہے وہ کالج گوئنگ یونیورسٹی گوئنگ ہے، تو کسی کو بھی چھٹی کی ضرورت نہیں ہے۔ تو سب کہہ رہے تھے کہ نہیں ہمیں تو کوئی مسئلہ نہیں، تو ہمارا جو ٹاپک چل رہا تھا وہ کمپلیٹ نہیں ہوا تھا، تو میں نے کہا پھر کل کمپلیٹ کریں گے، تو میں کل دیکھ لوں گی، اگر تو کوئی ضرورت مجھے پڑ گئی ہوتا ہے نا چھٹی کوئی آ جاتا ہے کچھ تو الگ بات ہے، ورنہ پھر کلاس ہوگی، تو بس آنے سے پہلے آپ نے میسج چیک کر لیں 2 بجے تک، ٹھیک ہے؟ ویسے ہوپ فلی کلاس ہوگی انشاءاللہ۔ سبحانک اللہم و بحمدک ونشہد ان لا الہ الا انت ونستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ٹیسٹ دینے ہیں۔